और सर्वेलेंस के लिए भरपूर किस्म के इक़दाम चौधरी परवेज़ लाई साहब की हदायत पे और उनकी ज़ाती सुपरविजन में वो किए गए हैं। अल्लाह पाक के फजल करम से अभी तक तकरीबन 100% पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम आशूरा का दिन पुरअमन तरीके से गुजर रहा है, जो इस बात की निशानदही है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के मुसलमान सारे के सारे आपस में एक भाईचारे के ताल्लुक़ के साथ इस वक्त एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस मौके पे खराज तहसीन पेश करूँगा पुलिस, इंतज़ामिया, फ़ौज, रेंजर्स, रज़ाकार, 1122 और उन तमाम प्राइवेट और सरकारी फोर्सेस को जिन्होंने पिछले 10 दिनों में भी और आज का दिन भी और अगले 20 दिन भी अपनी सारी सलाहियतें और सारी तवज्जो उन्होंने और सारी जिद्दोजहद और सारी तगदो इस मुहर्रम के महीने को पुरअमन तरीके से गुजारने के हवाले से सबमिट और सबलिम की है। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम आज का दिन सुरखरू होकर जो है वो बावकार तरीके से रहेगी। आज इस मौके पे 2-3 चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो कल रात को 9वीं मुहर्रम की रात को हमारे मुल्क के अंदर एक यजीदियत का सबूत देते हुए, आमरीयत का सबूत देते हुए, गुंडागर्दी का सबूत देते हुए, बदमाशी का और बातिल को सरबलंद करने का सबूत देते हुए पाकिस्तान के सबसे लीडिंग टीवी चैनल ARY उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई उसकी मैं मजम्मत करूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि वो दिन चूज़ करना कि जिस दिन पूरी दुनिया के अंदर 1.5-2 अरब मुसलमान वो जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ अपना दिन मनाते हैं, हुसैनियत के साथ खड़े होते हैं और यजीदियत के ख़िलाफ़ नाराज़न होते हैं, मौके पे यजीदी इक़दामात करना मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मेरा मुतालबा है कि सहाफ़त के ऊपर ARY की जो नशरियात हैं फौरी तौर पे खोलनी चाहिए। ARY के मलिक बाबर साहब यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनको गवाह करके और पूरी सहाफ़ी बरादरी जो यहाँ पे खड़ी है कि किसी भी टीवी चैनल के हवाले से अगर कोई ऐसा इक़दाम होगा हम उसकी मजम्मत करें। और एहतजाज भी हुआ है इसके ऊपर, शदीद एहतजाज। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज सुबह पाक फौज के 4 जवान और लांस नाइक वजीरिस्तान में दहशत गर्दों की कार्रवाई से शहीदों के साथ खड़े हैं, उनके लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। ये नारा है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। पाक फौज के जवान, पाक फौज के अफसरान जो पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ जो जिद्दोजहद करते हुए अपनी जान रहे हैं पाक फौज के वो जवान और अफसर, हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे और उनके लवाहिकीन के साथ हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र जमील। सर ये बताइएगा कि इसके हवाले से क्या कहते हैं कि जो प्रीवियस जो इंतजामात चौधरी परवेज़ लाई साहब माशाल्लाह आपको पता है पिछले 35 साल से हुकूमती और आला तरीन ओहदों पे फाइज रहे हैं। डिप्टी वजीर के एक सूबा प्री रिक्विजिट्स होती हैं, उन्होंने अपने खुद ज़ाती दिलचस्पी लेकर और अपनी सुपरविजन में पूरे का पूरा सिक्योरिटी प्लान तरतीब लगाया था। IG पंजाब फैसल शहकार साहब ने जनाब इम्प्लीमेंट करने के हवाले से बड़ा एहसन अंदाज से बाकी इंतजामिया, चीफ सेक्रेटरी सब ने जो प्लान बनाया उसमें डिप्यूट किया गया, रेंजर्स को डिप्यूट किया गया, पुलिस को डिप्यूट किया गया, रज़ाकारों को डिप्यूट किया गया, दफ़ा 144 लगाई गई, डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई, ड्रोन टेक्नोलॉजी। सिर्फ रावलपिंडी के अंदर इस वक्त 350 उन तमाम जुलूस तो मेन 8-9 जुलूस हैं होना है, उन तमाम जुलूसों के रस्ते में 350 CCTV कैमरास हैं जिनको इंतहाई ऑब्जर्व किया जा रहा है कंट्रोल रूम के अंदर। और इंशाल्लाह उसके अलावा भी और मैनेजमेंट और मैकेनिज्म
اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی دہشت گردی کی کارروائی اور نیگیٹو کارروائی کو لائی صاحب نے جو اقدامات کیے اس کا پھل ہمیں نظر آ رہا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ پنجاب اور پورے پاکستان کے اندر پیسفلی جو ہے یہ محرم کا دن گزرے۔ آپ کا صوبہ پنجاب کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے ترجمان ہیں پنجاب کے، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنا چینلز بند کرنے سے ہوتا ہے؟ یہ صورتحال ہے کہ آٹا، چینی، دالیں، چاول، پٹرول کی اشیاء خوردونوش عوام کی پہنچ سے دور ہے، لوگ ایک وقت کی روٹی سے بھی محروم ہیں۔ کیا پریس کانفرنسیں کرنے سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے؟ ARY نیوز کو بند کرنے سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے؟ آپ نے بالکل ٹھیک سوال پوچھا۔ ناچ نہ جانے آنگن تیڑا، اے بیڈ مین کالز ود اٹس ٹول، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ یہ میں نے پنجابی، اردو، انگلش میں بتا دیا، باقی فارسی اور عربی مجھے آتی نہیں، اس میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک منٹ۔ اصل مسئلہ یہ ہے موجودہ حکومت سے نہ اکانومی چل رہی ہے، نہ ملک چل رہا ہے، نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ عوام کی زندگیوں کو سکون پہنچانے کے حوالے سے کوئی پالیسی ان کے پاس ہے۔ نکموں کا، نہ اہلوں کا، نہ کھٹوؤں کا ٹولہ ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں بیٹھ کے یہ برسر اقتدار آئے ہیں، ان سے اب ملک سنبھالا نہیں جا رہا، اس کا غصہ یہ اتار رہے ہیں میڈیا کے اوپر، صحافت کے اوپر، کبھی ARY کے اوپر، کبھی کسی چینل کے اوپر، کبھی کسی چینل کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ اپنی انتظامی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں، لیکن بدقسمتی سے یہ چیری بلاسم سرکار جو ہے یہ کوئی پرفارمنس نہیں دکھا سکتی، کیونکہ ان کے پاس کی گیم نہیں ہے، یہ ان صلاحیتوں سے پاک ہے۔ یہ سازشیں کر سکتے ہیں، یہ عمران خان صاحب اور PTI کی حکومت کو کسی ادارے کے ساتھ، کسی جناب گروہ کے ساتھ لڑانے کے حوالے سے فالس فلیگ آپریشن ہے، لیکن یہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے، ریاست کو بہتر کو بھرنے کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ادا کر سکتا۔ کے حوالے سے چلیں صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کروایا ماشاء اللہ سیکورٹی، ہم نے دیکھا CPO صاحب کو بھی دیتے ہیں اور باقی سارے لوگ، لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں اس طرح کے کچھ ویڈیو بیان بھی سامنے آئے جس میں یہ کہا جاتا ہے کچھ سیریس تھریٹس ہیں، تو ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ۔ پیچھے پوری پاکستانی قوم اویئر ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ ہر پاکستانی گامزن ہے، اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے سارے معاملات صاحب یہ بتا دیں کہ جو جلسہ پہلے اسلام آباد کا کہا جاتا رہا پلیگ گراؤنڈ میں ہوگا، پھر پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کہا جاتا رہا، اور سڈنلی لاہور میں، کیا کوئی پریشر تھا کہ وفاق میں آپ لوگوں کو مشکلات ہونی تھی جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے بالکل ہی شہر تبدیل کر دیا جلسے کی؟ اسی کے ساتھ یہ کر لیں کہ یہ TLP کا پریشر تھا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ راول پنڈی بھی پنجاب کے اندر آتا ہے، اسلام آباد میں نہیں آتا۔ راول پنڈی بھی پنجاب کے اندر ہی تھا، اور لاہور بھی پنجاب کے اندر ہی آتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہم نے وفاق سے ڈر کے وہاں کا طے کیا۔ بنیادی طور پہ 2 سے 3 جلسے پچھلے 4 مہینوں کے اندر راول پنڈی، اسلام آباد میں منعقد ہو چکے ہیں، تو صرف اس کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاہور کے جو پنجاب کا دارالحکومت ہے، اور وہاں پر کافی ماہ گزر گئے تھے کہ وہاں کوئی جلسہ نہیں ہوا تھا، تو وہاں پر یہ جلسہ اس پوائنٹ آف ویو سے طے کیا گیا ہے۔ جہاں تک TLP کی بات ہے، دیکھیں میں ایک بڑی بریکنگ نیوز آپ کو یہ دوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے اپنا آپ منوایا ہے، 2 سیاسی شخصیات۔ ایک عمران خان صاحب ہیں، بینگ وزیر اعظم، انہوں نے اپنا آپ یہ ساری چیزیں منوائیں، انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ انہوں نے ناموس رسالت کی، ختم نبوت کی جنگ لڑی۔ دوسری چودھری پرویز لائی صاحب ہیں۔ چودھری پرویز لائی صاحب کا ابھی تازہ ترین جو پہلے 10 دنوں کے اندر کارنامہ ہے کہ جناب آئندہ سے پنجاب کے اندر جب بھی کسی کی شادی ہوگی تو نکاح فارم کے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ دولہا اور دلہن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر کا حلف دیں گے، اور جو اس کی وائلیشن کرے گا، یہ تازہ ترین چودھری پرویز لائی صاحب کا آرڈر ہے اور پنجاب حکومت کا، کہ جو نکاح فارم کا جو نکاح خواہ ہے وہ اس کی وائلیشن کرے گا، اس کو 1 مہینے کی سزا اور اس کو باقی بھی جناب سزائیں ملیں گی۔ اب مجھے یہ بتائیں، میری TLP والوں سے گزارش ہے کہ آپ ناموس رسالت کے ماشاءاللہ علم بردار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے، تو ان 2 شخصیات کی پارٹیاں اور ان 2 شخصیات کے ہوتے ہوئے
آپ کو اور کسی شخصیت کی ضرورت ہے؟ آپ کو کسی اور کی سرپرستی کی ضرورت ہے؟ آپ کا فرض بنتا ہے کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں اور چودھری پرویز لائی صاحب کی قیادت میں پنجاب اور وفاق کے حوالے سے آپ نے جو جدوجہد کرنی ہے، آپ ان کے جھنڈے کے تلے آ کے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کریں. جی ایک آپ کا امریکہ مخالف بیانیہ ہے، دوسری طرف آپ امریکی سفیر کے پی کے میں بھی لے کے جا رہے ہیں سر، ان سے امداد بھی لے رہے ہیں سر. ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا امریکہ مخالف بیانیہ نہیں ہے. ہم کوئی امریکہ کے دشمن نہیں ہیں، ہم کوئی یورپی یونین کے دشمن بھی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے دشمن بھی نہیں ہیں. انڈیا سے ہمارے 4 معاملات طے ہو جائیں، کشمیر، دہشت گردی کا ایشو، پانی کا ایشو، یہ 3 ایشوز طے ہو جائیں تو ہم تو کہتے ہیں وہ ہمارا ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے جناب، بیٹھ کے ہم ان سے کچھ تجارت بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ 3 ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائیں، مسئلہ کشمیر، پانی کا ایشو اور دہشت گردی کا. اسی طریقے سے امریکہ اور یورپ، ہم کہتے ہیں کہ غلامی نہیں کرنی، دوستی کرنی ہے. ہم دوستی کے قائل ہیں، ہم پوری دنیا کے سے دوستی کے قائل ہیں، ہماری پارٹی بھی، ہماری لیڈرشپ بھی. تو اس وجہ سے جو حکومت ٹو حکومت عوام کی بہتری کے لیے کوئی کسی قسم کی فنڈنگ آتی ہے یا این جی اوز کے ذریعے سے کوئی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے تو وہ عوام کے لیے ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر غلامی اختیار کر لی جائے تو وہ غلامی اختیار ہے. 13 اگست کو عمران خان صاحب آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ایک چینل بند کر کے یزیدی کردار ادا کیا پنجاب میں، گھروں کے اندر 45 خواتین کے خلاف بیانات، وہاں پر آپ کا کون سا کردار؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اس وقت میرے ساتھ ڈی سی صاحب بھی ہیں اور ایس ایس پی آپریشن ہے. میں ابھی میٹنگ کر کے آ رہا، جناب آر پی او، سی پی او، کمشنر صاحب سارے صوبے میں ہماری میٹنگز ہوئیں. پوری پنجاب کی عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی ہم نے نہیں، ہم سے پہلے بھی اور ہمارے جو 3.5 سال تھے اس وقت بھی اور اس سے پہلے کی جو نون لیگ کی حکومت تھی، محرم الحرام کے حوالے سے کوڈ آف ایتھکس بنا دیے گئے ہیں. جس نے مجلس کرنی ہے وہ مجلس رجسٹر کرواتا ہے، جس نے جلوس نکالنا ہے وہ جلوس رجسٹر کرواتا ہے. یہ قانون ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میرے بھائی نے سوال پوچھا، شریعت کے اندر قرآن، حدیث، اجماع، اس کے بعد چوتھی جو اہم فقہی پوزیشن ہے اس میں ملک کا قانون بھی شامل ہوتا ہے. جب ایک مسلمان معاشرے، مسلمان ریاست کا جو قانون بنا دیا جائے، اس قانون کو اوبے کرنا بھی جو ہے وہ شرعی تقاضا ہے. قرآن، حدیث، اجماع، استحسان کے بعد تو جب قانون کے تحت جو چیز چلے گی انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے. آخری سوال، آخری سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے خلاف ٹرولنگ کا سلسلہ شروع ہوا جس میں پی ٹی آئی کا نام بھی شامل ہے. حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ تھوڑا سا کیمرہ، آخری سوال ہے اور بڑی تفصیل سے اس کا جواب دوں گا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل بھی عمران خان صاحب نے کہا، اور جس دن عمران خان صاحب 10 اپریل کو وزارت عظمیٰ سے اتر رہے تھے، اس دن بھی شاہین 3 میزائل کا جب تجربہ ہوا تو خان صاحب کا ٹویٹ، فیس بک اور ان کی بیان، پاکستانی فوج کے سائنٹسٹ، پاکستانی فوج کے وہ ورکرز کے جنہوں نے شاہین 3 میزائل میں حصہ لیا تھا ان کو خراج تحسین پیش کیا. پھر خان صاحب نے پچھلے 4 مہینوں میں ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج پاکستان کی سوورینٹی اور بقا کی ضامن ہے. عمران خان اتنا اہم نہیں ہے جتنا پاک فوج اہم ہے. میں عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر ہونے کے ناطے سے، پنجاب حکومت کا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا ترجمان ہونے کے ناطے سے آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو پاکستان کے اداروں سے محبت کرتی ہے، پاک فوج سے، پاکستان کی ایجنسی سے. اور اس وقت بیگم صفدر اعوان کا اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے جو بڑی پلاننگ کے ساتھ فالس فلیگ آپریشنز کر رہا ہے. میں نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے اس پہ بیان بھی دیا تھا، میرا وی لاگ بھی میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں موجود ہے. مجھے بھی اس میڈیا سیل سے دھمکیاں آئیں، مجھے بھی جان سے مارنے کی، پارٹی چھوڑنے کی، جو بالکل فالس تھیں، جو کسی ایجنسی کا ایک نمائندہ ہو کے عوام کو، پی ٹی آئی کے کارکنان کو، پی ٹی آئی کے عہدیداران کو، اینکرز کو، صحافیوں کو تھریٹ لگائے جاتے رہے. ابھی بھی ساری کی ساری گیم
बेगम सफदर आवान का वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल कर रहा है। मैं बरमला कह रहा हूँ, मैंने आज अपने इस मीडिया टॉक के अंदर पाक फौज के उन चारों नौसलाइक और सिपाहियों को खराज तहसीन पेश किया है, जो मेरा फ़र्ज़ भी था और मेरे पे कर्ज भी था बीइंग अ पाकिस्तानी, कि जो पाक फौज के जवान और अफसर सरहदों पे और मुल्क के अंदर पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि उनके हवाले से कोई ऐसी बात हो। पाकिस्तान के अंदर ज़ल्ज़ला आए, पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए, पाकिस्तान के अंदर आफत आए, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई अवामी कोई मसला क्रिएट हो, पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम आए, तो पाक फौज और रेंजर्स के जवान और अफसर अपनी जान हथेली पर रख के जो है वो अपनी खिदमत से अंजाम देते हैं। तो हम किस तरह सोच सकते हैं कि हम उनके हवाले से कोई ऐसी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।